क्रॉस टॉक किया ना कि आपने मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स को आपने जो है ना इल्जाम नहीं लगाया, आपने इल्जाम लगाया ना, इल्जाम नहीं लगाया, आपके तजिए पे थोड़ा सा इतराज किया। इलेक्शन जाहिर है किसी न किसी जमात ने जीतना है और हुकूमत पीपल्स पार्टी ने मैंने नून लीग का नाम नहीं दिया था सर। नहीं, आप हुजूर जरदारी साहब का दिया हुआ सिस्टम के तहत वो वजीर आला बने थे ना, खालिद खुर्शीद उसी सिस्टम के तहत वजीर आला बने थे। उन्होंने क्या दिया है ये बताया ना। आप ये समझते हैं कि बिलावल साहब भी ना आए? बिलावल साहब एक पार्टी के लीडर है, नवाज शरीफ नहीं, साहब पोर्टफोलियो तो रखते हैं ना, नवाज शरीफ मेंबर सूबाई असेंबली है। वजीर आजम को क्या होता है, एक महीने तक ना आए तो कौन सा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कहीं तो नहीं चला जाएगा ना। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है कि मैंने वोट किसको देना है? आपने हमेशा जिसको दिया है। अब वो कौन है बंदा? आईनी हुकूक तो नून लीग ने देनी नहीं है, क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी के जिम्मे है ना। बुनियादी जो आईनी और इंसानी हुकूक है वो पीपल्स पार्टी देती है। तो है ना यार, थोड़ा सा असर और रसूख तो होगा। अभी वो हुकूमत नहीं है ना। हाँ, अभी अब कैसी हुकूमत है? मतलब अब ऐसी हुकूमत है कि मेरा मुकाबला तो आज से पहले वफाक और रियासत के साथ होता था, वो आप सब जानते हैं, इनमें से किसी के साथ नहीं। मेरी असेसमेंट ये है, असेसमेंट हो सकता, मेरी असेसमेंट ये है कि शायद जिस तरह आप लोग विफाक में थे इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा ही होगा। आखिरी बंदा जो नून में गया वो काचो इम्तियाज साहब थे, मेरे लिए मोहतरम असेंबली के मेंबर भी रहे। आज वो सबसे पहले किस हमारे साथ रब्ते में थे। ये पीटीआई वाले लाए ना आज गंडापुर को, फॉर्म 47 वाले को, जिसने यहाँ से फॉर्म 47 की बुनियाद रखी थी उसको लाए। प्रोग्राम में वोट ज्यादा उन्होंने लिया है, हुकूमत बना रही है पीटीआई। वो खुद भी कंफ्यूज था भाई कैसे। पहली चॉइस सब जानते हैं वो पीपल्स पार्टी है, उससे बच गए तो मैं हैरान हूँ। इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, नून पे फिर भी नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बीट और मैं हूं खालिद हुसैन। इलेक्शन 7 जून को होने जा रहे हैं और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस दफ़ा तमाम सियासी जमातों के लिए एक सबसे बड़ा इम्तहान ये है कि टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सबसे पहले उन्हें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना है। और इसके बाद क्योंकि अगर किसी को टिकट मिलता है तो उसने खुश होना है और पार्टी का साथ देना है, और अगर टिकट नहीं मिलता है तो या बगावत होगी या फिर मजबूरी के तहत किसी न किसी पार्टी के साथ उसका साथ रहेगा। और ये सबसे बड़ा मरला है और सबसे बड़ा इम्तहान भी है तमाम सियासी जमातों के लिए। और आगे क्या होगा और इलेक्शन के हवाले से मज़ीद हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे आने वाले दिनों में पार्टी टिकटों के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब, साबिका डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। सबसे पहले तो हम इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए एक बड़ा इम्तहान है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और टेक्नोक्रेट के लिए जो है एडवांस में नाम वगैरह फाइनल करने को कहा है, तो ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में मसाइल होंगे इस पे। नहीं, इसमें सब जमातें इक्वल है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। 2009 में इलेक्शन के बाद हमने लिस्टेज दी थी, 2020 में इलेक्शन से गालिबन 3-4 दिन पहले दी थी। अभी जो है वो कल आज लास्ट डेट थी, तो तमाम जमातों ने गालिबन अपना वो लिस्ट जमा कराई होगी और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जमा कराई है। इसमें तमाम जमातें, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हमारे वर्कर होते हैं, हमारे जाले होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं, ख़वातीन, वो ख्वाहिश रखती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपनी पार्टी के लोगों को उसमें एडजस्ट करें और तकरीबन पीपल्स पार्टी ने मुझे जो है वो उस हद तक है कि तमाम अपने जियालों और जियालियों को पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट वो नाम दिए। इसमें क्योंकि इससे माजी की अगर हम तारीख उठा के देखें तो यानी हुकूमत बनने से पहले जो है नियर एंड डियर जिसका जो चला सिफारिश के ऊपर जो है पैराशूटर्स को लाया जाता था, तो फिर बीच में बगावत शुरू हो जाती थी। तो इस दफ़ा तो आपने एडवांस में नाम देना है, तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों ने वादे वईद भी किए होंगे टेक्नोक्रेट और ख़वातीन के नशस्तों के हवाले से। हमारी नाराज़गियाँ तो बढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब जमात हर इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि टेक्नोक्रेट और ख़वातीन में बाहर से लोगों को लाए, पार्टी के अंदर से ही आया। हाँ, एक आध जगह ऐसी होती है कि आपकी मजबूरी होती है कि कहीं किसी को एडजस्ट करना पड़ता है, वो सब जमातें करती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि उसके वर्कर, उसके जियाले, उसके जियालियाँ जितनी है वो एडजस्ट हो जाए। अच्छा जमील साहब, वज़ीर आज़म का दौरा भी है गिलगित बल्तिस्तान,
انٹیٹو کل آج میرے خیال میں کنفرم تھا، لیکن موسم کی خرابی کی باعث ملتوی کر دیا گیا اور الیکشن کے دن بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا دورہ کس مقصد کا ویسے تھا؟ تو وزیر اعظم کو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ کسی جماعت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے افیلیشن ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے. یہاں کی جتنی الیکشن لڑنے والی جماعتیں ہیں وہ وفاق سے محبت کرتی ہے، وفاقی جماعتیں ہیں. تو اس سلسلے میں اگر وزیر اعظم آ کے گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہونا چاہیے. لیکن چونکہ الیکشن کے دن ہے، الیکشن ایکٹ جو بنا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا. آپ نے دیکھا پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے، کے پی میں ہوئے، ایون وہاں کا وزیر اعلیٰ، وزیر جو بھی پورٹ فولیو والا تھا وہاں الیکشن میں کمپین ان کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ جاتے تھے، یعنی قانونی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی. لیکن چونکہ گلگت بلتستان آج سے پہلے اس پورے الیکشن کو جنگل کی طرح، جنگل میں جیسے ہوتا ہے بادشاہ کی شیر کی راج ہے، بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے. تو اگر ایسا کریں گے تو گلگت بلتستان کی یوتھ، گلگت بلتستان کے لوگ پہلے ہی گلگت بلتستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ان کا یعنی لگاؤ کم ہو گیا ہے. وہ ساری دنیا آپ بھی جانتے ہیں ایک اچھے صحافی کے طور پہ. تو وہ مزید اس طرح ہو گیا تو پولیٹیکل سسٹم سے اگر یہاں کے یوتھ کا اعتماد اٹھ گیا تو میں یہ وفاق کے لیے اور ریاست پاکستان کے لیے اچھا نہیں سمجھتا ہوں. کیونکہ گلگت بلتستان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک متنازع کشمیر کا ایک حصہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاقی سطح پر نمائندگی ملے، پارلیمنٹ میں نمائندگی بنے، ہمیں دیگر صوبوں کی طرح برابری کی بنیاد پر بنیادی آئینی، سیاسی اور فائنینشیل میٹر میں برابر حقوق ملے. اس کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جب مرکز میں آئی ہے گلگت بلتستان کے بنیادی آئینی حقوق کو ایڈریس کیا ہے اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ کے تحت یہاں تک جو آج انتظامی صوبہ ہے یہاں تک لایا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو کیا ہوتا ہے، ایک مہینے تک نہ آئے تو کون سا گلگت بلتستان جو ہے وہ کہیں تو نہیں چلا جائے گا نا. ویسے وزیر اعظم کتنے عرصے سے یہاں نہیں اب تو کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزراء بھی آئیں گے، ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. وہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں. پچھلا الیکشن کتنا کنٹروورشل ہو گیا عمران خان کا، اس سے پچھلا الیکشن کنٹروورشل ہو گیا. پھر یہاں لوگوں کو اور ساتھ جو ہے ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے ان کو انگلیاں اٹھی، خصوصاً انڈیا کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی میڈیا بھی آئے گا اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اس اخلاقی طور پہ وزیر اعظم کو نہیں آنا چاہیے. آ کے کیا کریں گے؟ یہاں اعلانات تو پہلے بھی بہت کیے ہیں. مل درآمد کی بات ہے، وہاں بیٹھ کے گلگت بلتستان میں جو اعلانات ہوئے ہیں اس پہ فنڈ ریلیز کریں. آئینی حقوق تو نون لیگ نے دینی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی کے ذمہ ہے نا. بنیادی جو آئینی اور انسانی حقوق ہے وہ پیپلز پارٹی دیتی ہے تمام صوبوں میں اور انکلوڈنگ گلگت بلتستان. نون تو یہ سوچتی ہے، مسلم لیگ تو یہ سوچتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی وزیر اعظم اور وزراء کو نہیں آنا چاہیے. ایون جو پورٹ فولیو رکھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کیوں نہ ہو، پی ٹی آئی کے کیوں نہ ہو، دیگر جماعتوں، سب کو نہیں آنے چاہیے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہر صوبے میں کے پی میں اس کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، پنجاب میں نون کی، سندھ میں پھر وہاں سے وزراء اعلیٰ آئیں گے. تو ایک ویسے ایک وہ ماحول ہوگا. ہاں پولیٹیکل لیڈر آئے جو پورٹ فولیو نہیں رکھتے ہیں. برجیس طاہر آج آ جائے نا، ایم این اے بھی نہیں، اس کو کس نے روکا؟ آئے پہلے جب وہ وفاقی وزیر تھے امور کشمیر. لیکن یہ جمیل صاحب یہ پریکٹس 2009 میں آپ کی حکومت میں بھی ہوئی ہے نا. اس لیے آپ مل کے سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوا ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے. وفاقی حکومت کا انفلوئنس ہوتا ہے. صدر پاکستان ہے زرداری صاحب ہے نا، کے پی کے کا گورنر ہے فیصل کریم کنڈی، سندھ کا وزیر اعلیٰ کے پی. ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ آئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب بھی نہ آئے؟ بلاول صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہے. نواز شریف صاحب پورٹ فولیو تو رکھتے ہیں نا. نواز شریف ممبر صوبائی اسمبلی ہے، سمپل ایم این اے ہے نا. تو اس طرح نواز شریف ہے، وہ آئے. نواز شریف صاحب کو کس نے روکا ہے؟ وہ آئے. پارٹی حکومت جو ہے نواز شریف کو جواب دہ ہے. وزیر اعظم جو ہے نواز شریف سے مشورے لیتے ہیں اس معاملے میں. نواز شریف آئے تو اور بھی مسائل پیدا ہوں گے. ہم ویلکم کرتے ہیں. نواز شریف ایک لیڈر ہے وفاقی سطح پر، وہ آئے. مسلم لیگ کو لیڈ وہ کرے. وزیر اعظم نہ آئے، وزراء نہ آئے، جس کے پاس پورٹ فولیو ہے، حکومت ہے، وہ نہ آئے. نواز شریف برجیس طاہر لایا نا، یہ
بڑے بانگ دعویٰ کر رہے تھے، وہ آئے، یہ پی ٹی آئی والے لائے نا آج گنڈاپور کو، فارم 47 والے کو، جس نے یہاں سے فارم 47 کی بنیاد رکھی تھی، اس کو لائے، وہ لائے برجیس طاہر آئے، جیسے قاہرہ صاحب ابھی آ کے گئے، ابھی کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی گلگت بلتستان میں خدمات ہے، اس نے یہ امپاورمنٹ آرڈر دینے میں اس کا ہاتھ ہے، تو وہ آ کے گیا، وہ آتے ہیں، لگاؤ ہے، اسی طرح برجیس طاہر رہے ہیں، وہ آئے گنڈاپور، آج وہ سادہ ایم پی ہے، وہ آئے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم اور وزراء اگر آئیں گے تو پولیٹیکل سسٹم کمزور۔ اچھا، ویسے یہ اس پہ سیاسی پارٹیوں جو وفاقی جو وزراء ہے اس کے اوپر تو اس سے 2014 میں بھی پابندی لگ گئی تھی، 20 میں بھی لگ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وائلیشن تو ہی ہے نا۔ آپ کا موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے، کیا اتنا بااختیار ہے کہ وہ ان کو روکے؟ بااختیار اخلاقی طور کی بھی بات ہوتی ہے نا، ہم پاکستان کے سیاست میں اخلاق کہاں سے آ گیا؟ آتے ہیں اخلاق دیکھیں نا، گنڈاپور صاحب ادھر آ کے پیسے پھینک رہے تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں جاتی ہے جہاں الیکشن ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ نہیں جاتی ہے نا، قانون پہ تو ہر جگہ ایک ہے، تو پنجاب میں جب نہیں جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں جاتی ہے، وزیر اعظم نہیں جاتا ہے، تو وہ آئی گلگت بلتستان۔ اس سے لوگوں کا کہتے ہیں کہ پنجاب اور ہے، کے پی اور ہے، سندھ اور ہے، گلگت بلتستان ٹریٹ غلط کرتے ہیں۔ تو کیا بہتر نہیں تھا کہ انتخابات جو ہے جنرل انتخابات گلگت بلتستان کی، وہ وفاقی جو انتخابات ہوتے ہیں وفاق کے ساتھ، اس کے ساتھ ہو جائے تو تاکہ یہ جھنجھٹ ختم ہو جائے؟ آپ کو پتہ ہے، پھر میرے خیال میں یہ وہ تو ایک بات چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے عبوری صوبہ بنائیں گے تو وفاق کے ساتھ ہوگا، تو وہ تو عبوری صوبہ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے نہیں بنایا۔ نہیں سر، وفاق کے علاوہ بھی آپ کا گلگت بلتستان کا موجودہ سسٹم ہے جو نگراں، یہ 2 سال اس کو ایکسٹینشن دے دے۔ وہ تو اب وقت گیا نا، وہ تو اب وقت گیا، وہ تو ماضی ہو گیا، ابھی الیکشن شروع ہے، ابھی تو الیکشن پہ بات ہوگی نا۔ آج وہ تو زمانہ گیا، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، آج نہیں ہے۔ نہیں، اس میں آپ لوگوں کے آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہوتے ہیں، آج نہیں ہے نا، اس پہ آواز اٹھاتے ہیں آپ نیکسٹ لوگ۔ الیکشن میں ہو سکتا ہے کنسنسس ہو، ہمیں آئینی حقوق ملے، پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے، پیپلز پارٹی کی دعا کرے مرکز میں حکومت آئے، وہ پارلیمنٹ میں نمائندگی دے دے، اس کے لیے ہمیں 2.5 سال 2 سال 3 سال کی قربانی دینی پڑی، تو پیپلز پارٹی قربانی دینے والی جماعت ہے، پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے۔ اچھا، حافظ عبد الرحمان صاحب نے گزشتہ دنوں ایک الیکشن کمپین میں پیپلز پارٹی کے اوپر بڑا سخت انہوں نے الزامات بھی لگائے کہ یہ صرف جو ہے عہدہ ہولڈ کرنے کے لیے عہدے مانگتے ہیں، گورنر کا عہدہ ہو، منسٹرز کا ہو، بٹو کے احسانات ہیں، لیکن بٹو کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا، اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ کون وزیر اعظم بنی تھی؟ بے نظیر۔ یہ لیگل فریم ورک آرڈر کس نے دیا جس میں جماعتی الیکشن ہوئے، اصلاحات کی ہے نا، پھر اس وقت 16 سیٹیں تھی، 24 سیٹیں ہو گئی، یہ لیگل فریم ورک آرڈر بٹو کے بعد بے نظیر نے دیا، پھر زرداری صاحب نے دیا۔ یہ آج انتظامی صوبہ ہے جس کے تحت حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ کس کے اس پہ بنے تھے؟ وہ جو زرداری صاحب کا دیا ہوا سسٹم کے تحت وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے نا، خالد خورشید اسی سسٹم کے تحت وزیر اعلیٰ بنے تھے، انہوں نے کیا دیا ہے یہ بتایا نا۔ ہم نے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان میں اقتدار میں آئے، ہم نے پروجیکٹ دیے، اقتدار کے دروازے جس پہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ایک ہاسپٹل بنایا ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو وہ ہاسپٹل کہاں سے بناتے؟ وہ ہاسپٹل کہاں سے بناتے؟ وہ ایک روڈ بنایا ہے، یہ یادگار چوک سے لے کے رقص چوک تک، وہ آج اکھڑ گیا سیوریج کی وجہ سے، وہ کیسے بناتے؟ وہ اس وزیر اعلیٰ کی کرسی جس کو زرداری نے دیا، اسمبلی میں تقریریں کی ہیں اس نے خود، وہ تو پیپلز پارٹی نے دیا۔ پیپلز پارٹی میں ان کی تنقید نون اور پی ٹی آئی کی نہیں بنتی ہے، ہاں کچھ خامیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اس سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں، بحیثیت انسان مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، آپ سے بھی ہوں گی، وہ الگ بات ہے، لیکن آج جو سسٹم آج پیپلز پارٹی نے جہاں تک لایا وہ پیپلز پارٹی نے لایا، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جو آج گلگت بلتستان کی اتنی ملازمتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے، روزگار دیا پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے جس میں آج بھی غریب ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے دروازے میں کم سے کم مہینے میں 13-14 ہزار روپے جاتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے دیا، یہ سبسڈی وہ پیپلز پارٹی نے دیا۔ تو پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے حقوق کی، ان کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے ہی پیپلز پارٹی، تو نون نے کیا دیا یا پی ٹی آئی نے کیا دیا؟ ویسے ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت، کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، گلگت بلتستان کے لیے جو ہے پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ میں سے
2 MRI مشین اور شہید سیف الرحمان اسپتال کے لیے خطیر رقم انہوں نے مختص کروائی ہے. اس میں ویسے آپ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس وقت شہباز شریف ویسے تو ویسے ایک پیپلز پارٹی کے نہیں, ویسے یہ کام سے بات کر رہا ہوں. اس وقت جب یہ پروجیکٹ دیا, وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف. وزیر اعلیٰ شہباز شریف پنجاب کا, اس وقت دیا نا. تو ایک بھائی وزیر اعظم ہو اور ایک بھائی وزیر اعلیٰ ہو, وفاق سے دے دے یا پنجاب سے دے دے, ایک ہی بات ہے. فنڈ تو نہیں, آپ کے پی ایس ڈی پی کے منصوبے نہیں ہے نا, پی ایس ڈی پی سے ہٹ کے یہ پنجاب نے ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا. وزیر اعظم پیسہ دے دے پنجاب کو, شہباز ایک جیب سے نکالے چھوٹے بھائی کو دے دے اور کہے دوسرے جیب سے اٹھا کے وہ خالد کو دے دے. پیسہ تو میرا تھا نا, میں نے ثناء اللہ کو دیا, ثناء اللہ نے آپ کو دیا. میں ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا, وفاق وزیر اعظم بھی دے سکتا تھا. کیا ہمارے بجٹ سے کٹوتی تو نہیں ہوئی ہے جو جس طرح ہمارے پی ایس ڈی پی کے اس سے بڑھ کے جو ابھی ایک ہاسپٹل جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ابھی تو اس کا نام بھی میرے خیال میں پچھلی کیبنٹ نے تبدیل کیا, جس میں نون لیگ کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ بورڈ کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ شاہد سیکرٹری صاحب یا ڈرے ہوئے ہیں یا سہمے ہوئے ہیں. کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے جس میں مسلم لیگ نون کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا. اس میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے تھے, میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. فیصلہ کیا ہے تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. وہ اس وقت کا وزیر اعلیٰ جس نے نام دیا تھا آج وزیر اعظم ہے, اس کے نام پہ یہ ہاسپٹل کا نام رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے, وہ ایک بھائی نے دیا, اس طرح دوسرے بھائی نے ادھر سے دیا. وہ نواز شریف بھی دے سکتا تھا بھائی, وہ وزیر اعظم تھا. جیسے پیپلز پارٹی نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں بجلی کے کرائسس ہے نا, آج بھی ہے نا, آج بھی میں اور آپ سب سے زیادہ تکلیف میں بجلی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا ڈیولپمنٹ میں. یہ دونوں پروجیکٹ تھے نلتر, ادھر نومل نلتر میں 3 پروجیکٹ. ایک پروجیکٹ 18 میگا واٹ, وہ تو پرائیویٹ, ہمارے مرحوم راجہ شہباز صاحب جج جو تھے, اس نے پرائیویٹ چائنیز کی ایک کمپنی لائی تھی, بعد میں لون کے ذریعے واپس کیا. 2 اور پروجیکٹ, ایک 14 میگا واٹ, ایک 16 میگا واٹ, وہ دونوں پیپلز پارٹی کے دور کے تھے. پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ہے, وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے دیے ہوئے پروجیکٹ ہے, وہ کائرہ صاحب کے دیے ہوئے پروجیکٹ تھے. امور کشمیر وہ تھے, انہوں نے دیے نا. تو اس پہ نلتر 14 میگا واٹ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. اور وہ جو 16 میگا واٹ تھا وہ شروع اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ ایچ ایم سی کو دیا تھا, کہ ایچ ایم سی ایک نیشنل ادارہ ہے, یہ خود ٹربائن بھی بنائیں گے اور وہ ساری اکوپمنٹ وہ بنائیں گے. اس کے بعد 5 سال حفیظ الرحمان رہے نا, 2.5 سال خالد خورشید رہے, 2.5 سال حاجی گلبر, 10 سال اس پروجیکٹ کو ہوا, کمپلیٹ نہیں ہوا. ایک پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرا سکتے, پھر یہ ڈیولپمنٹ کی بات کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہیں کینسر ہسپتال کا, یہ تو مشرف کا پروجیکٹ تھا, آپ نے دیکھ رہے ریکارڈ. تو یہ خالد جو انٹرویوز کرتا ہے سارا دن, جو ہے رپورٹیں معلومات اکٹھا کر کے آج مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے ابھی, تو میں یہ کہوں گا یہ معلومات میں نے خالد کو دی ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ خالد کی محنت ہے. تو وفاقی حکومت نے جو بھی آئے گی, ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ تکڑا ہو اور اس کی مرکز میں بھی حکومت ہو تو وہ بہت سی چیزیں لا سکتا ہے, جیسے پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو دی. جی کتنے ادارے بنائے, کتنی ملازمتیں دی ہے, نون لیگ کے دور میں نکالے نا, کتنے روزگار دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نکال کے دیکھیں, کتنے لوگ خواتین ہماری مائیں بہنیں یہ اس سے مستفید ہو رہی. اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو بھی حافظ صاحب کو دونوں کو ہم بٹھائیں. بالکل, میں ٹھیک ہے, تاکہ اب آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں, حفیظ الرحمان بھی سچ کہہ رہے ہیں سر, اسی لیے ہمیں مبہم ہے. اور نہیں کہہ رہے ہیں, ریکارڈ بتا رہا ہے. چلے ریکارڈ نیکسٹ ٹائم میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ریکارڈ بھی, اتنی بات ہے وہ کچھ نہیں کیا والی بات. اچھا سر, ایک میں ویسے انتخابات کا, وہ زرداری صاحب کی دی ہوئی ہے, مسئلہ ہی ہے. ٹھیک, اچھا انتخابات کے دن ہے اور میرے خیال میں 1 آدھ مہینہ رہ گیا ہے الیکشن کو. پارٹی ٹکٹ کب جاری ہو رہے ہیں؟ دوسرا, آپ کا مقابلہ کس پارٹی سے ہے؟ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں گراؤنڈ میں ہے. استحکام پارٹی جو ہے وہ پہلا الیکشن گلگت بلتستان سے کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. خیر ہم اس کو تو ابھی تک ان کا وہ میچورٹی لیول اتنی زیادہ نہیں ہے گلگت بلتستان کے اندر, اور ظاہر الیکٹیبلس ادھر گئے ہیں. تو آپ کا مقابلہ کس پارٹی سے ہے؟ میرا مقابلہ تو آج سے پہلے وفاق اور ریاست کے ساتھ ہوتا تھا, وہ آپ سب جانتے ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں. نہیں, کوئی شخص تو کھڑا ہوگا نا, وفاق کا کوئی نمائندہ ہوگا, حبیث ہوگا یا فتح اللہ ہوگا. 15 میں آپ کو پتا ہے کس طرح جتایا نون لیگ کو, 20 میں اس سے بھی بڑھ کے جیتا. 15 میں خیر میں خود وٹنس ہوں, آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, یہ میڈیا ریکارڈ. 20 میں تو فارم 47 میں ہرایا نا, 45 میں تو جیتا تھا وہ گنڈا پور نے, وہ تو آپ کا ریکارڈ ہے. اس لیے
میں ابھی ایسس نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ دن بدن سچویشن جو ہے جس کے ساتھ جو بھی کرے گا مقابلہ مجھ سے کرے گا، چاہے ابھی پی ٹی آئی کا اصل مسئلہ یہ ہے اس کا ٹکٹ ہو جو کس کو ملتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے مقابلے میں. ویسے کتنے حلقے ہیں سر نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے براہ راست آپس ٹکراؤ کے؟ نون اور پی ٹی آئی سوری پیپلز پارٹی. یار نون کے پاس تو ابھی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے نا میرے خیال میں. ٹکٹیں دیکھو نا، ابھی تو ٹکٹیں جاری ہونی ہے، ہو گئی ہے نا یار، آپ کو پتہ نہیں ہے. کل مثال کے طور پر آخری بندہ جو نون میں گیا وہ کاچو امتیاز صاحب تھے، میرے لیے محترم اسمبلی کے ممبر بھی رہے. آج وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ رابطے میں تھا، اس کے ساتھ وہ ایم ڈبلیو ایم میں تھا، شاید آئی ٹی پی میں بھی گیا ہو، کہیں جگہ نہیں ملی تو وہ نون میں چلا گیا. اور اس وقت وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کا، آپ صحافی آپ کا کور کرتے ہیں 2009 میں 2015 میں 20 میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے الیکشن سے 6 مہینہ پہلے لوگ الیکٹیبل، پھر آپ کے حلقوں میں بڑے باثر لوگ ہوتے ہیں، یوتھ ہوتی ہے، ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ سب پہلا نمبر پہ پہلی چوائس سب جانتے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے. اس سے بچ گئے تو میں حیران ہوں، وہ استحکام کی طرف جا رہے ہیں، نون پہ پھر بھی نہیں جا رہے. تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو لوگ جو جہاں کوئی بھی جگہ نہ ملے تو وہ نون کی طرف جا رہے ہیں. تو اتنی کم، یعنی پچھلے الیکشن کی پوزیشن پچھلے آپ سمجھتے ہیں کہ نون کی تو پوزیشن پچھلے الیکشن میں دیکھیں نا 2020 میں سب سے زیر اعتاب جماعت پیپلز پارٹی تھی نا، ہم 45 سے ہم جیتے تھے پھر بھی ہرائے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ تھے، جرنل ووٹ نون اور کاف لیگ کے برابر تھے. لیکن جمیل بھائی بلاول صاحب تقریباً 1 مہینے سے گلگت میں تھے تو اس لیے تو ووٹ پڑے نا، ووٹ پڑا، لیکن حکومت تو نہیں، حکومت میں نہیں. فارم سے 40 میں ہرایا تو کیسے ملیں گے؟ وہ تو ہرایا نا. ایک آدھ آپ کی پولنگ اسٹیشن آپ کے اس حلقے میں ہوا ہے، وزیر صاحب جو ہرایا، مجھے ہرایا، محمد علی شاہ صاحب، اسی طرح بہت سے حلقے تھے جن کو ہرایا گیا. اور جیتے کون؟ کچھ حلقوں میں جیتے تو وہ آزاد جیتے. تو مقابلہ سب کا پیپلز پارٹی سے تھا. اور آج بھی جس جماعت کا بھی جس حلقے میں دیکھیں ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی. گلگت حلقہ 1 2 3 جا کے جتنے حلقے ہیں صرف ایک حلقے میں وہ نون اور شاید استحکام پارٹی کا مقابلہ ہوگا، وہ تنگیر. ادھر ہم جو ہے وہ کمزور پوزیشن میں ہے. ہو سکتا ہے کل کو ہماری ٹکٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم کتنی پوزیشن اچھی ہے. اصل پوزیشن ویسے 5 مئی کے بعد ٹکٹوں کے مطلب تقسیم کے بعد میرے خیال میں پوزیشن واضح ہو جائے گی. آج بھی واضح ہے. آج میرے خیال میں اتنا جلدی تو آپ نہ کریں نا. میں مثال کے طور پر حلقے بتا دے جہاں نون کا مقابلہ کسی کے ساتھ. ابھی پارٹی ٹکٹ کس کو دینا ہے؟ نہیں ٹکٹ جس کو بھی دے دے یار، ٹکٹ لینے والے نہیں. بلتستان میں کون ہے نون کا؟ نہیں، کہیں کسی نے تو اپلائی کیا ہوگا نا ٹکٹ کے لیے. یار ایسے سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 45 کا وہ تو ابھی دیکھو نا. آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور وہ شفاف ہوں گے؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے مرکز میں مخلوط حکومت ہے. ابھی تک وہ آثار نظر نہیں. آج تک، کل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آج تک تمام ادارے نیوٹرل ہے. وفاق کی مداخلت نہیں ہے. اگر کل وزیر اعظم آتے ہیں کوئی مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چلے گا. ابھی بھی آج تک مداخلت نہیں ہے. ہاں کوشش ضرور کر رہے ہیں. میری اسسمنٹ یہ ہے کہ آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. اس میں سیٹوں میں جس کے زیادہ ہوں گے، یعنی آپ کا اگر 8 سیٹیں آپ لیتے ہیں 7 2 لیتے ہیں وہ تو پوسٹ الیکشن منظرنامہ کچھ اور ہو سکتا ہے. جیسے حاجی گلبر وزیر اعلیٰ بنے نا، کس نے بنائے؟ شہباز شریف نے. حفیظ صاحب تو انکار کر رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان اس میں پیپلز پارٹی، گلبر صاحب کسی کے چہیتے تھے، جس نے بھی بنایا آپ کو پتا ہے، جس کے بھی چہیتے تھے. نون لیگ نے ووٹ دیا نا، پیپلز پارٹی نے دیا نا. تو وہ تو پوسٹ الیکشن کوئی اور بھی آ سکتا ہے. وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں یہ ہے ایک بات آپ کی، وہ ہے جس جماعت کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ لیڈ کرے گی. وہ جیسے حاجی گلبر کے پاس پچھلے اس کے پاس 8-9 سیٹیں تھی. اتنی سیٹیں کسی جماعت کے پاس نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لگے ہوئے تھے تو اتفاق جا کے حاجی گلبر کے پاس اس لیے ہوا اس کی سیٹیں زیادہ تھی. اور مستقبل میں بھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا سنگل میجارٹی لے لیں، اور انشاءاللہ لیں گے. کتنے توقع ہے آپ کو؟ کتنی سیٹوں کا؟ سادہ اکثریت لیں گے. ہماری اگر 12 سیٹیں آ گئی تو اس میں 3 ٹیکنوکریٹ اور 3 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ، 17 سیٹوں پہ سادہ اکثریت ہو. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین،
الیکشن ظاہر ہے کسی نہ کسی جماعت نے جیتنا ہے اور حکومت پیپلز پارٹی نے میں نے نون لیگ کا نام نہیں دیا تھا سر. نہیں آپ سر میں نے یہی کہا نا, حکومت جس نے بھی بنانی ہے کسی نہ کسی نے بنانی ہے. اب ٹھیک ہے مجھے الہام نہیں ہوتا. ہاں میری اسسمنٹ یہ ہے, اسسمنٹ ہو سکتا میری اسسمنٹ یہ ہے کہ شاید جس طرح آپ لوگ وفاق میں تھے اسی طرح آپ گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. وہ بات 1/3 میجورٹی آپ کو یقین ہے کہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن سادہ اکثریت میں یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی نے افیلیشن کرنی ہے. دیکھو نا میں دشا کی اس وقت حکومت تھی, سادہ اکثریت تھی, لیکن اتحادی قابل لیگ بھی تھی, MQM بھی تھی, JUI بھی تھی, اسلامی تحریک بھی تھی. اسی طرح اتحاد بات میں کسی کے ساتھ بھی سادہ اکثریت بھی ہو تو ہم گلگت بلتستان کے ڈائنامکس دیکھ کے کسی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ یہاں ہر مکتب فکر اور ہر علاقہ ریجن لینگویج جو ایک ملٹی ہماری ڈائیورسٹی وہ سوسائٹی ہے, یہاں مختلف زبانیں, مختلف مسالک, مختلف قومیں بستی ہیں, تو ان سب کو لینے کے لیے حکومتوں میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ آپ نے ہمیشہ جس کو دیا ہے. اب وہ کون ہے بندہ؟ آپ پھر انٹرپ کیوں کیا بیچ میں؟ ایسے صحافی آپ پھر تجزیہ کرتے ہیں, اس لیے تو آپ کے ساتھ یہی بات نہیں. تو آپ نے ابھی تو آپ نے کراس ٹاک کیا نا کہ آپ نے میرے کلوزنگ ریمارکس کو آپ نے جو ہے نا الزام نہیں لگایا, آپ نے الزام لگایا نا, الزام نہیں لگایا, آپ کے تجزیے پہ تھوڑا سا اعتراض کیا. کیسے اعتراض ہو سکتے ہیں مجھے بتائیں. ہونا میرا حق ہے سر, بالکل حق ہے کرنا آپ کا حق ہے. سر دیکھیں نا, میں نے غلط تجزیہ کیا تھا. میں نے کہا تھا 2020 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی, میں کامران خان کی بات کر رہا ہوں, اس پروگرام میں ووٹ زیادہ انہوں نے لیا ہے. حکومت بنا رہی ہے PTI, وہ خود بھی کنفیوز تھا بھائی کیسے لامحلہ کہیں سے, آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت تو ہے نا, یا تھوڑا سا اثر و رسوخ تو ہوگا. ابھی وہ حکومت نہیں ہے نا. ابھی اب کیسی حکومت ہے؟ مطلب اب ایسی حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ حکومت سمجھو نہیں ہے. اتنی چھوٹی گلگت بلتستان کی حکومت کے لیے شہباز شریف صاحب, ہماری دعا ہے سر اس دفعہ بغیر کسی حادثے کے نا آپ ممبر اسمبلی منتخب ہو جائے. جمیل بھائی ہماری دلی خواہش ہے آپ 2 دفعہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے سر, ٹھیک ہے نا, آپ کی مہربانی ہے. آپ 2 دفعہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے سر, کوئی بات نہیں ہے, دل کھلا رکھیں سر. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ ناراض نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو بلائیں گے بے شک. 5 مئی کے بعد پھر جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی, پوزیشن واضح ہوگی, تو پھر ہم آزاد تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کس کی بنے گی. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.